हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं सत्य की खोज में। जी, सत्य की खोज में भाई। हेलो। जी जी भाई। हेलो। क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक। सत्य भाई आप सुनाएं, ठीक है? ठीक हूँ यार, मैं भी। मेरे को यार दो तीन बात पूछनी थी। जी भाई, हुक्म। हाँ, मैं हाल ही में क्या कहते हैं ये यूएसए में चुनाव हुए। उसमें जो है क्या कहते हैं रिपब्लिकन की काफी अच्छी जीत हुई और काफी हम्म, उसको पॉपुलर वोट मिले। अच्छा, इस चुनाव में जो है एबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू रहा है। मैं ये पूछना बिल्कुल। चाहता हूँ कि इस्लाम जो है एबॉर्शन के बारे में क्या सोचता है, मतलब कि इस्लाम एबॉर्शन के फेवर में है या अगेंस्ट है या कोई अन्य ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है। तो इस्लाम की एबॉर्शन के ऊपर क्या राय है? क्या वो सपोर्ट में है, क्या अगेंस्ट में है, या कुछ और राय है? तो भाई जरा आमिर भाई इस पे कुछ बताओ। हम्म, इस पे उलमा के इस्लामिक स्कॉलर्स के दो रूलिंग्स हैं। ये चूंकि मॉडर्न डे इश्यूज से आता है और फिकी मसला है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का आता इस्लामिक लॉ के अंडर है, मगर चूंकि फिकी मसला है तो इसमें इज्तिहाद मौजूद है। इज्तिहाद कहते हैं कि स्कॉलर्स जो हैं, मल्टीपल स्कॉलर्स, वो बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कुरान और सुन्ना की बेस पर, उनके प्रिंसिपल्स की बेस पर कि आया ये चीज बेहतर है या नहीं। तो दो चीजें होती हैं जो रूलिंग्स निकल कर सामने आई। कुछ स्कॉलर्स हैं जो बहुत ज्यादा लिटरली फॉलो करते हैं, जिनको जवाहिर या जाहिरी कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा एक्सट्रीम इस मामले के अंदर रवैया रखते हैं। एक्सट्रीम नहीं कहना चाहिए, मैं सिर्फ आपको उसकी सेंस बताने के लिए। तो वो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये कैटेगोरिकल हराम है, अबॉर्शन नहीं हो सकता, ये नेचुरल फिनोमेना है, जैसे चीजें हो रही हैं उसको उस तरह होने दो। कुछ ये रूलिंग्स देते हैं। मगर एक बड़ी तादाद है और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, यानी आप ये देख लें कि इंटरनेशनली उनको सुना जाता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं मुफ्ती या वो प्रॉपर को रिलीजियस आलम दीन तो नहीं है, मगर उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि उन्होंने इंटरनेशनली अरब के कई स्कॉलर से ये बात डिस्कस की थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये बात मेंशन की हुई है कि उनका मानना ये है या उनका रूलिंग ये है कि ये प्योरली मेडिकल इशू है। अगर किसी की लाइफ थ्रेट में आती है उस अबॉर्शन की वजह से और बचाई जा सकती है, तो हालत इज़्तिरारी के अंदर, यानी एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर अबॉर्शन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस्तदलाल किया कुरान की उस आयत से जिसमें लिखा है कि अगर किसी इंसान की जान जा सकती है भूख की वजह से या कहत की वजह से, तो अगर वो खिंजीर का गोश्त खा सकता है या शराब पीनी पड़ जाती है इतनी कि वो जिंदा रह सके, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो खा सकता है। कुरान ने इजाजत दी हुई है जिंदा रहने के लिए। इसी तरीके से कलमा कुफर जो है, जो कि हर हाल में हराम है, मगर अगर किसी की गन पॉइंट है, कुछ जान पे बनाई हुई है, तो उसको कलमा कुफर कहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पहले ये चीज शायद इतनी समझ ना आ सकती होती, मगर आज के हिंदुत्वा के बैनर के प्रोसेस के नीचे और इनके राम राज्य के अंडर हम ये चीज बड़े आराम से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान को 15-20 हिंदुत्वा के गुंडे और टेररिस्ट और आतंकवादी जो हैं और राम राम भक्त जो हैं वो घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि JSR का नारा लगाओ वरना तुम्हें पीटेंगे मारेंगे। तो ऐसी सूरत में उस नौजवान के पास यह राइट उसको इस्लाम देता है कि अगर वो देख रहा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो अपने बेहतर जानता है, तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऐसा जुमला कह सकता है जिससे उसकी जान बच सके, उसकी सेहत बच सके, उसकी आबरू बच सके, उसकी लाइफ बच सके, उसका सर्वाइवल हो सके। तो ऐसी सूरत में वो ये काम कर सकता है, बोल सकता है। तो इसे बोलते हैं इज़्तिरारी हालत। अमन इज़्तुर्रा, कुरान में इस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इज़्तिरारी हालत। इज़्तिरारी हालत कहते हैं, ये नॉर्मल रूलिंग नहीं है, एक्सेप्शनल या स्पेशल रूलिंग है। इसी तरह अबॉर्शन का मामला है। अगर अबॉर्शन में मेडिकल डॉक्टर ये कह देता है कि अगर अबॉर्शन ना किया गया तो औरत की जान को नुकसान पहुंच सकता है, वो मर सकती है, डैमेज हो सकती है, तो ऐसी सूरत में अबॉर्शन उलामा इजाजत देते हैं कि किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर
ٹائم سے پہلے ابارشن کرنے کے حوالے سے بھی میڈیکل ایشو یا ہیلتھ ایشو آ جاتا ہے، تو اس پہ بھی اسکالرس کی رولنگ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب امریکہ کے معاملے کے اندر ایشو یہ ہے کہ امریکنز میں ابارشن کے ڈیمانڈ کی بیس ہیلتھ ایشو نہیں ہے، فائنینشیل ایشو ہے یا سوشل ایشو ہے. اس ایشو کی وجہ سے امریکہ میں جو صحیح اسلامک اسکالر ہیں وہ اس کو آبجیکٹ کر رہے ہیں. پوائنٹ سمجھنا آپ نے، یعنی کسی لا لینڈ میں جب لا بننے لگتا ہے تو اس کے پیچھے ریزنز ہوتی ہیں، ٹریگرنگ پوائنٹس. یعنی مثال کے طور پر اسلام جب ابارشن کے اوپر کوئی سٹانس دے رہا ہے تو وہ انڈیویجولز کو دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر میری بیوی ہے، اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو میرے لیے سیپریٹ رولنگ ہوگی، آپ کے لیے رولنگ سیپریٹ ہوگی. اگر آپ کی بیوی ہیلدی ہے اور وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے تو تب آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، میرے لیے حلال ہوگا. میری میڈیکل ایشو ہے انڈیویجولز کو. ویئرایز امریکہ میں جو لا کو چیز ٹریگل کر رہی ہے، اگر آپ پریزیڈنشل ڈیبیٹس کو دیکھیں گے یا ان کی نیوز کو دیکھیں گے تو وہاں جو عورتیں نکل کر سامنے آئی ہیں ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں اور سوشل ایشوز ہیں. ان بنیادوں کے اوپر بالکل ابارشن کرنا حرام ہے، اسلام کبھی الاؤ نہیں کرتا. ان بنیادوں کے اوپر مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوں تو اب میں ابارشن کرنا چاہ رہی ہوں، یہ اس کو کنسیو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کنسیو کرنے کے بعد نہیں. کنسیو کرنے سے پہلے جو سیفٹی پریکاشنز ہیں اسلام ان کی اجازت دیتا ہے. حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرماتے ہیں نحن نعزل والقرآن ینزل. ہم اعزال کیا کرتے تھے، اعزال کہتے ہیں امیشن کے یا ایجیکولیشن کے ٹائم پر اپنے پینس کو جو یوٹرس ہے اس سے سائڈ پہ کر دینا، نکال دینا، تاکہ بچہ کنسیو نہ ہو سکے، زائگوٹ نہ بن سکے، پریگننسی نہ ہو سکے. اسی طریقے سے سیفٹی پریکاشنز اور کئی مل جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں کرنے کی اجازت موجود ہے، مگر ساتھ کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یاد رکھو جس جان کو اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ دنیا میں آ کے رہے گی. لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کنسیو ہونے سے پہلے آپ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے. ونس پریگننسی کنسیو ہو گئی، بچہ جو پروڈکشن ہے زائگوٹ وہ شروع ہو گیا، ریپروڈکشن کا جو پروسیس ہے، اور وہ عورت کو جیسے جو مینوپاز وہ شروع ہو گیا، اس کے بعد اس کی رولنگ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اب اس میں علماء آگے ڈسکس کرتے ہیں آیا ایسی صورت میں اگر کوئی ابارشن کرتا ہے جس میں کوئی میڈیکل لائف تھریٹننگ سچویشن نہیں ہے تو اس کا حکم کیا ہے. اس میں پھر اسکالرس میں آگے بحث چلی کہ اگر ایسی صورت میں کوئی ابارشن کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی مرڈر کیا ہے، آیا اس کو سزا ملے گی نہیں ملے گی. اس میں پھر اسکالرس کے دو فیت ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کے طور پر، قصاص کے طور پر سزا نہیں ملے گی بلکہ گناہ کے طور پر تعزیر لگائی جائے گی. اس شریعت کے اندر اس کی ایکسپلیسٹ قسم کی یا اسپیسیفک قسم کی کوئی سزا موجود نہیں ہے، تو لہذا تعزیر دی جائے گی لوگوں کو اس چیز سے روکنے کے لیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، اپنی اولادوں کو افلاس کے یعنی بھوک کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے قتل مت کرو. لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، بھوک کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. اور ایک آیت میں تقدیم و تاخیر کے اصول پر مسئلہ سمجھایا گیا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، کہ پہلے ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ ان کا رزق لکھتا ہے تبھی ان کو جنم آنے لگتا ہے. تو لہذا یہ ساری چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. امریکہ کا کیس ہو یا یورپ کا، ابارشن کے حوالے سے جو پالیسی یا جو کیمپینز چل رہی ہیں وہ بالکل ان اسلامک ہیں، ان ہیومن ہیں، illogical ہیں، irrational ہیں اور illegal ہیں. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے جس وجہ سے وہ یہ معاملہ کرتے ہوں. لہذا یہ قتل کے مترادف ہے. یہی وجہ ہے کہ لوکیلٹیز جو ہیں، نیٹیوز جو ہیں امریکنز، وہ اس بل کے خلاف ہیں. وہ جو کنزرویٹیوز ہیں یا ایون جو کلاسیکل لبرلز ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی کئی آبادیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا پاپولیشن ڈکلائن کا،
جو دوسرے کئی ترقی یافتہ ممالک میں جیسے کوریا ہے، ساؤتھ کوریا، جاپان ہے اور کئی ممالک ہیں جن کے اندر یہ مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاپولیشن ڈکلائن کی وجہ سے. اب جو گورنمنٹ ہے آبویسلی انہوں نے بجٹس تیار کرنے ہوتے ہیں جن میں میڈیکل انشورنس ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کی پینشن ہوتی ہے. لہذا اگر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی سوشل ویلفیئر کے نام کے اوپر پیسہ بجٹ کے اندر سے جاتا ہے. لہذا ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بچے پیدا کرنے کم نہیں کیے تو ہم بزرگوں کو پینشن نہیں دے سکیں گے، اور جو ہمارے بیمار لوگ ہیں مڈ ایج میں یا فیمیلز ہیں ان کو ہم میڈیکل انشورنس جو ہے وہ زیادہ نہیں دے سکیں گے، اس میں کٹ لگ جائے گا. لہذا فائنینشیل بیلنس پیدا کرنے کے لیے یا اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے اکانومیکل، تو لہذا وہ اس طرح کی پالیسی سامنے لے کر آ رہے ہیں. یہ بالکل بھی اسلامک طور پر الاؤ نہیں ہے. ان کا اپنا رول ہے، ریگولیشن ہے، وہ بنانا چاہتے ہیں، بٹ اسلام کی رولنگ اس پر سمپل ہے. سوائے اس کے کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو آپ کسی ایکسٹریم سٹیپ پہ نہیں جا سکتے. بہت شکریہ. ویسے بڑا بھائی لمبا ایکسپریشن دیا تم نے، بہت ہاں اچھا بھی ضروری لگا، تھا. ٹھیک لگا. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ کچھ لوپس ہے، میں بولنا چاہوں گا. ویسے سب سے پہلے تو ایبورشن کو لے کر کے میری بھی کیا کہتے ہیں کوئی کلیئر اسٹینڈ نہیں ہے. کلیئر اسٹینڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ گربھ میں ہی ششو کو بے رحمی سے مار دینا تو بہت شیطانی حرکت لگتی ہے مجھے کوئی چھوٹی موٹی حرکت نہیں لگتی. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں عورت کا اگر ریپ ہوا ہے تب کیا. اگر جو ہے کیا کہتے ہیں بھائی دیکھو، بچہ پیدا کرو ٹھیک ہے، لیکن بچے پیدا کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں تم پھر بچے پیدا پہ پڑتا کرتے جاؤ، پھر برتھ کنٹرول بھی ایک کیا مسئلہ بن جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے انسسٹ کو لے کر بھی میں تھوڑا سوچتا ہوں. ویسے انسسٹ تو میرے خیال سے صحیح نہیں ہے، لیکن میں انسسٹ کو لے کر کے بھی سوچتا ہوں کہ جو مہیلائیں انسسٹ کر کے ابارشن کرتی ہے. اب انسسٹ سے میرا ابارشن سے مطلب یہ ہے جیسے جو مہیلائیں جو ہے سوچتی کہ ابارشن چلو ایسے ہی کر لو، یا پھر جو مہیلائیں ایسے خیالاتی ہوتی ہے مائی باڈی مائی چوائس. تو یہ دو تین ذرا لوپس آ رہے ہیں تمہاری بات میں، تو اس پر کیا اسلام سوچے گا؟ زبردست دھیان زبردست دینا، پوائنٹ آپ نے اٹھایا. ایک ایک ریپ ہے، ایک برتھ کنٹرول ہے اور ایک انسسٹ ہے. یہ تین لوپس آ رہے ہیں یہاں پہ. دیکھو جو تو ابارشن برتھ تو ہے کنٹرول کا شیطانی حرکت، لیکن ابارشن تو ہے بہت بھیانک حرکت لگتا ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہو گیا. نہیں اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، بلکہ اچھا کیا ہے. میرا کوئی پوائنٹ اس میں انکور رہ جاتا تو اس کو آپ نے ڈسکس کر لیا. تھینک یو. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ چیز مانی ہے کہ ابارشن جو ہے اگر بلا وجہ کیا جا رہا ہے تو شیطانی حرکت. ٹھیک ہے. اور آپ نے بیسیکلی اس کو کہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ بچے کو مار دینا. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے. اب آ جاتے ہیں آگے اس کی ڈیٹیلز میں. میں نے جو صورتحال رکھی، جو علماء کا سٹانس ہے وہ ایک سچویشن کو لے کے ہے. وہ سچویشن یہ ہے کہ ایک عورت کی لائف تھریٹننگ سچویشن ہے. ایسی صورت میں عورت کو بچانے کے لیے معاملہ کیا جا سکتا ہے. اس میں ڈاکٹر کئی دفعہ یہ بھی پوچھ رہے، یہ اضافی چیز میں بتانے لگا ہوں پھر میں واپس آؤں گا. کئی دفعہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر عورت کو بچائیں گے تو بچہ مر جائے گا، بچے کو بچائیں گے تو عورت مر جائے گی. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ابارشن کے ٹائم پر یا ڈلیوری کے ٹائم کے اوپر کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ لوگوں کی رائے یہی ہوتی ہے کہ ماں کو بچانا چاہیے، وہ کہ وہ اس کے بعد ماں نہ بن سکے تو اڈاپشن کا آپشن ہوتا ہے، یا آپ اللہ کے ہاں امید رکھ سکتے ہیں، یا اس انسان کو بچائیں جس کے رشتے ہیں، جس کے حقوق ہیں، جس کی ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ پیچھے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. بچہ تو بھی نیا آیا ہے، تو بچہ جب پیدا ہوگا وہ بن ماں کے ہوگا تو آبویسلی وہ چیز اس کو کیئر ویسے بھی نہیں مل سکے گی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کو ختم کر کے ایک زندگی کو بچایا جا سکتا ہے. اب واپس آ جاتے ہیں پوائنٹ کے اوپر. یہ جو معاملہ ہے ریپ کا، ریپ ہو جانا اور اسی طریقے سے انسیسٹ کے واقعات کے اوپر آپ نے بات کی ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے اور برتھ ریپ کنٹرول، تین برتھ چیزیں. برتھ کنٹرول تو ہے ایکسکلوڈ ہے. برتھ کنٹرول تو اس میں ایکسکلوڈ ہے. میں نے پہلے اس کو ڈسکس کر دیا ہے. اس کو میں نے بولا ہے ایجیکولیشن کے ٹائم کے اوپر آپ نے پہلے پریکاشن کرنے ہیں. ونس کنسیو ہو گیا اس کے بعد نہیں. اسلام کی رولنگ ہے. مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پہلے سے ہی سوچ کے رکھو کیسے کیا مطلب آگے چائلڈ پالیسی رکھنی ہے اپنی، یہی نا؟ ہاں ہاں چلو یہ ٹھیک چیز ہے. ہے. یعنی برتھ ٹھیک ہے کنٹرول میں ابارشن ٹھیک ہے کاؤنٹ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ برتھ کنٹرول میں جو ہوں سیفٹی پریکاشن آئے گا وہ ایزال آئے گا، جو حدیث کے اندر آیا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے ٹھیک ٹھیک کہ ٹھیک. وہ اسے کہتے ہیں ایجیکولیشن کے ٹائم پر آپ نے کونڈم یوز کر لیا یا ایجیکولیشن کے ٹائم پہ آپ نے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے نا.
आपने उसको कंसीव नहीं किया, ठीक है, अच्छा, स्पर्म को आपने अंदर जाने नहीं दिया, तो एक तो बर्थ कंट्रोल के ऊपर सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन है, उसके बाद वन कंसीव हो गया, फिर आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं। अब रह गया दो मसले, ठीक है। एक रह गया इंसेस्ट का मामला और दूसरा रह गया और रेप का। रेप रेप का का। मामला। हाँ, इसमें ठीक है। पहले आ जाते हैं इंसेस्ट के मामले के ऊपर। इंसेस्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम इटसेल्फ इज अ मेजर क्राइम, कबीरा गुनाह है, और इसकी सजा है मौत, ठीक है, इसकी सजा है मौत। सुनन इब्ने माजा के अंदर रवायत है किताबुल हुदूद के अंदर कि जिसने किसी महरम के साथ सेक्स किया, इंटरकोर्स किया या निकाह भी किया, निकाह भी, उसकी सजा हद मौत है। ये सुनन इब्ने माजा के अंदर है। अवादे ऑफिशियल के ऊपर करीबन 2.5-3 साल पहले की एक वीडियो पड़ी है, जूफीलिया, इस्लामिक रूलिंग अबाउट जूफीलिया। जूफीलिया एक टर्म है जिसका मतलब है जो लोग जानवरों के साथ ये कर लेते हैं, कुत्ते के साथ, घोड़े के साथ, बकरी के साथ, गाय के साथ, इस तरह जो लोग गंदे किस्म के, घिनौने किस्म की हरकत करते हैं कि किसी जानवर के साथ वो ये काम कर लेते हैं, तो एक एतराज उठते हैं मुल्हिदीन या नॉन मुस्लिम की तरफ से कि हदीस में आता है कि उस जानवर को भी मार दो जिस जानवर के साथ ये हुआ। तो मुल्हिदीन का आमतौर पर या नॉन मुस्लिम का एतराज होता है कि यार जानवर का क्या कसूर है, गंद करने वाला तो वो बंदा था, हदीस में आ रहा है जानवर को मार दो। इस हदीस के ऊपर मैंने डिटेल गुफ्तगू की है, वो क्लिप मौजूद है अवादे ऑफिशियल में, हदीस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा मेरा क्या कसूर, ठीक है, मेरा क्या कसूर उसके थंबनेल के ऊपर है, हदीस पे एतराज, इस्लामिक रूलिंग अबाउट जूफिलिया, जो जानवरों के साथ करते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि सुनन इब्ने माजा में जो रिवायत का ये टुकड़ा है ना जानवर को मारने वाला, ये सही सनद के साथ साबित नहीं है, गो के जुबैर अली जई साहब ने इसको सही कहा है मगर उसके ऊपर एतराजात उठते हैं। अच्छा, तो उस पर हमने तनकीद किया, वहां ये टुकड़ा डिस्कस हुआ है सुनन इब्ने माजा के उस हदीस के अंदर, जो वो टुकड़ा सही सनद के साथ साबित है क्योंकि दूसरे तुर्क मिलते हैं सुनन इब्ने माजा के अंदर। वो है कि कोई महरम के साथ यानी अपने ब्लड रिलेशन जिसको इंसेस्ट बोलते हैं, भाई बहन के साथ, बाप बेटी के साथ, माँ बेटा, खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई जो ताल्लुक है, या मामा है अपनी भांजी के साथ, या चाचा अपनी भतीजी के साथ, जो अब्दी महरमात हैं, अब्दी कैटेगोरिकल जो हराम रिश्ते हैं, उनका अगर आपस में ताल्लुक हो जाता है, ठीक है, इंसेस्ट उस सूरत में कि जो रजामंदी के साथ हो, रेप नहीं, रजामंदी के साथ, ऐसी सूरत में उन दोनों की सजा है कत्ल, कैपिटल पनिशमेंट, जैसे रजम है सजा शादीशुदा जोड़े की, तो महरमात के साथ निकाह कर लेना या ताल्लुक करना, तो ये कैटेगरी तो इंसेस्ट की ऑटोमेटिकली आउट हो गई, ऑटोमेटिकली। अब इसमें एक चीज आ जाती है, वो ये चीज आती है कि मान लें अगर आपने हद पैदा करनी है, ये डिटेल है जरा सत्य भाई, चूंकि आपने जो सवाल मुझसे पूछा है ये मॉडर्न डे इशू से है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि लोग फिर पता है आपको ऑडियो निकालते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं, तो मैं नहीं वो चाहता, तो मैं चाहता हूँ इसको फिर डिस्कस कर ले डिटेल में, इसलिए सुनना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। कहाँ? ठीक है। कंटिन्यू करो। ठीक, तो कंटिन्यू। अभी हम आपके जो दो पॉइंट्स थे, एक इंसेस्ट का, उसको हल कर रहे हैं, रेप पे आएंगे बाद में। अब इंसेस्ट वाले लोग जब हाँ। पकड़े जाते हैं तो ये आपने याद रखना है कि इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक उनकी सजा है सजाए मौत, ठीक हो गया। अब दूसरी सिचुएशन ये निकलती है कि मान लो जिन लोगों ने इंसेस्ट किया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जो जना किया है, उस जना की सूरत में पता देर से चला है, उतनी देर में प्रेग्नेंट वो लड़की हो चुकी हुई है, अब पता बाद में चला है। इसमें उलमा की दो रूलिंग्स हैं अगेन, कुछ ये कहते हैं चूंकि वो इंसेस्ट की वजह से है और उनकी सजा कत्ल है, लिहाजा उसका भी खात्मा किया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो बाद में आने वाले लोगों के लिए आर बन जाएगा उस फैमिली के लिए। अब ये समाज के लिए उनकी अपनी रूलिंग है, आप इससे एग्री करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी। दूसरी रूलिंग है उस वो पीछे हदीस की बेस भी रखती है, वो ये कहते हैं कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा उस बच्चे के पैदा होने तक उस औरत को जिंदा रखा जाएगा। जैसे बुखारी शरीफ में हदीस है, एक औरत आती है अल्लाह के रसूल के पास, आकर कहती है अल्लाह के रसूल मुझे पाक करें, तहिर नहीं, मुझे पाक करें। तो अल्लाह के रसूल से पूछते हैं क्या गुनाह किया तुमने? उसने कहा मुझसे ये जिना हो गया, व्यभिचार हो गया।
میں نے غلط کر لیا. اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا اور پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تم واپس چلی جاؤ جب تک کہ یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اب اگر ان چیزوں کے اوپر ابارشن ہوتا تو اسلام کی رولنگ کے مطابق ان کے اوپر ایک سزا بنتی ہے. کیونکہ وہ شادی شدہ عورت تھی لہذا اس کو رجم کرنے کی سزا تھی تو بچہ تو آٹومیٹکلی مر جاتا بیچ میں. تو اس سے استدلال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بچے کو وہ سزا نہیں دی اور آپ نے کہا کہ جاؤ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کو لے کے واپس آنا. اس عورت کی توبہ یا اس کا گلٹ کی ڈیڈیکیشن تھی کہ وہ اللہ سے رجوع چاہتی تھی یا اپنی بہت شرمندہ تھی. تو وہ کافی عرصے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو گود میں اٹھا کے اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی گود میں بچہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پاک کر دوں گا, اس بچے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب تک یہ بچہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں شروع کرتا تب آنا, تب تمہیں پاک کروں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا نرمی فرما رہے تھے کہ شاید یہ عورت کو پتا چل گیا ہے کہ اس نے اتنی توبہ کی ہے تو یہ اب گزارے اپنی زندگی, اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر آپ اندازہ کریں کہ اس عورت کا خلوص چیک کریں کہ وہ 2 سال یا 3 سال کے بعد وہ بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے کھا رہا اور اپنی گود میں اٹھا کر اس بچے کو لے کر آئی. تب اللہ کے رسول نے اس کو پاک کیا اور وہ بچہ جو ہے پھر ظاہری بات ہے کسی کی ذمہ داری بنا یا اس بچے کو کسی نے سنبھالا, مگر اس عورت کے اوپر حد لگی. یہاں سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جو جرم کی سزا ہے وہ ماں باپ جس نے کیا ہے اس کو ملے گی, نہ کہ ان کے بچے کو. تو ایسی صورت میں بھی ابارشن نہیں ہوگا اسلامک لا کے مطابق, انسیسٹ کی صورت میں, ٹھیک ہے نا. یہ استدلال ہے, یعنی ایک ہے رولنگ, دونوں رولنگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کچھ کہتے ہیں سزا کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے کیونکہ بعد والوں کے لیے آر نہ بنے اور تانا نہ بنے فیملی کے لیے. اگر بعض یہ استدلال کرتے ہیں اور میری نظر کے اندر یہ سٹرونگ ہے, یہ جو حدیث والا استدلال ہے یہ سٹرونگ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اللہ کے رسول کا عمل اس سے ملتا ہے اور اس بچے کا قصور بھی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اسی لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, کچھ لوگ عام طور پر بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ولد الحرام ہے یا ولد الزنا ہے یا یہ حرام زادہ ہے, اس طرح جملہ بولتے ہیں. مجھے اس چیز پہ دکھ ہوتا ہے کہ اس اولاد کا, اس بچے کا قصور ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے بغیر نکاح کے پیدا کرو, اس نے تو نہیں کہا تھا. تو حرام کا باپ اور حرام کی ماں ہونے چاہیے, اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ نیچرل طریقے سے پیدا ہوا ہے جیسے کوئی بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اس بچے کو حرام زادہ یا اس بچے کو باسٹرڈ نہیں بولنا چاہیے, بلکہ اس مرد اور عورت کو باسٹرڈ بولنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ حرام کے طریقے سے اس بچے کو جنم دیا. اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ بچہ اتنا ہی معصوم ہے جتنا نکاح سے پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے. اس بچے کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے نکاح سے پیدا ہونے والے بچے کے حقوق ہونے چاہیے. اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا اس نکاح سے پیدا ہونے والے بچے کو حق حاصل ہے. اب آ جاتے ہیں ریپ کی طرف. ریپ کے معاملے کے اندر ابارشن کرنا اس لیے بھی رک جانا چاہیے کیونکہ وہ پریگنینسی یا وہ ڈی این اے اگر ثابت نہیں ہو پاتا وہ چیزیں, تو پھر آپ اس بچے کو کس کھاتے کے اندر ڈالو گے؟ نمبر 1. نمبر 2, اب اس میں یعنی میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, اس میں نے کسی اسکالر کی کوئی رائے نہیں دیکھی. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر چلیں یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسی ایج کے اندر ہے جس میں زیادہ ٹائم نہیں گزرا تو میڈیکلی دیکھ کر کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت کو نیا چانس ملنا چاہیے زندگی شروع کرنے کا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. مگر اگر کیس چلتے چلتے اتنی دیر ہو گئی ہے, اس جگہ پر پہنچ چکا ہوا ہے معاملہ کہ اب اس بچے کو ابارٹ کرنا یہ اٹس لائک اے مرڈر, یا یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا اتنے عرصے بعد, تو لہذا اس بچے کو جینے کا حق ہے. اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ اس عورت کو نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملے. وہ علاقہ چینج کر دے, نئی جگہ پر چلی جائے, نہیں جو جس علاقے کے اندر رہ رہی ہے اس علاقے کے اندر لوگوں کو اتنا میچور یا اتنا ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں, اس کو سکیور کریں, اس کی عزت کریں. کیونکہ جو ریپ کی وکٹم ہوتی ہے اس کا قصور نہیں ہوتا, جس نے اس کے ساتھ ریپ کیا ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے.
تو خیر بہرحال یہ میری رائے ہے ستیہ بھائی، اس کے اوپر اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے کرسٹل کلیئر کر کے 3-4 چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیل کے اندر رکھ دیا، باقی آپ کی مرضی میرا بھائی. اور واللہ عالم بالصواب، یعنی یہ میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، باٹم لائن نہیں ہے، میں بہت سی جگہ پر ہو سکتا ہے غلط ہوں، اس لیے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، اس کو ایک سٹانس کے طور پر یا ایک رائے کے طور پر لیں. یاد رکھیں میں بہت سی چیزوں میں جو میں نے آرگومنٹ پیش کیا، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، دلیل کی روشنی میں لگ رہا ہے، تو آپ اس کو دوبارہ چیک کر کے اس کو مزید ویریفائی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ میری رائے ہے. تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پراپر انٹیلیجنٹ کوئی اسکالر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر دلائل کی روشنی کے اندر زیادہ بہتر بات کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو حتمی چیز نہ سمجھنا. جی ستیہ بھائی، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یہ میری رائے تھی. اللہ عالم بالصواب. مائک میوٹ ہے، ستیہ بھائی کا مائک میوٹ ہے. ستیہ بھائی مائک میوٹ ہے. مجھے لگتا ہے ستیہ بھائی کے نا اکثر ابو بھی آ جاتے ہوتے ہیں پیچھے سے، پاپا. چلیں ٹھیک ہو گیا. ستیہ بھائی کا مائک میوٹ ہے، مجھے لگتا ہے وہ کیا کریں اب، کیونکہ میں چاہ رہا تھا اس پر ان کا رسپانس آنا ضروری ہے، ورنہ شاید اچھا نہ لگے. چلیں، نہیں آواز آ رہی تھی، یہ مائک میوٹ ہے. اگر مائک مجھے نا پرائیویٹ چیٹ میں کہہ دینا اگر آپ اس پہ کرنا ہو. خیر ریکارڈنگ کے اندر آ گیا ہے. ستیہ جو ہے وہ بےچارا وہ پہلے ہی کہہ رہا تھا، کہتا آپ اتنی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. او بھائی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، ٹاپک ہی ایسا ہے. جب تک ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس، اس کے ایک ایک ایسپیکٹ کو ڈسکس نہیں کروں گا تو وہ سمجھ نہیں آئے گی بات. کمپلیکیٹڈ چیز ہے نا، وہ سمجھانا ضروری ہے کہ اسلام کیوں ابارشن کو الاؤ کرتا ہے اور کیوں نہیں کرتا، کن جگہ پر وہ چیز الاؤ ہو رہی ہے، کن جگہ پر نہیں ہو رہی اور کیوں نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہیں. اس کے بغیر تو چاہے کئی لوگوں کے لیے وہ بورنگ ہو یا انٹرسٹنگ نہ ہو، بٹ ہم نے کسی ایک دو بندے کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ہم نے اس ایشو کو ایز این ایشو ایڈریس کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچ سکے اور وہ اس سے سیکھ سمجھ سکیں. یہ بڑا ضروری ہے نا، اس لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے کہ زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان اس دنیا میں آئے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ تو حقیقت ہے. لہذا کوئی اس سے استدلال کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا ابارشن کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ جی جاتا. یہ حکمت نہیں ہے اس کے پیچھے. حکمت یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تم نہیں کرو، بلکہ اللہ کے احکامات اور دین کی روشنی میں اس کو سمجھو. کبھی بھی اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لو. یہ مراد تھی اس سے. یہی وجہ ہے کہ سوسائڈ حرام ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ جس جان کو چاہتا ہے وہ وہی زندہ رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو کوئی انسان جو ہے وہ اس کو پھر پکڑا کیوں جاتا ہے کسی جرم کے اوپر؟ کل قیامت کے دن سوسائڈ کا جرم کیوں ملے گا اسے؟ وہ تو کل کو کہہ سکتا ہے اللہ میں تو تیری اجازت کے بغیر مار ہی نہیں سکتا تھا، میں تو یہی مطلب سمجھا تھا، لہذا مجھے سوسائڈ کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ مارا ہی تو نے ہے مجھے، میں نے تو سوسائڈ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہو سکتی تھی. مگر یہ فہم غلط ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو کوئی انسان کوئی کام کر پاتا ہے. اجازت یا مشیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہے، نہیں. چونکہ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہوئی ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اس کا نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے اس کا ذمہ دار انسان ہوتا ہے. یہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ. تو اسی لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے زندگی کے معاملے کے اندر. سوسائڈ کے حوالے سے یا یہ چیزیں، اس انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے اور اس کو پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ جینا چاہیے. اسی طریقے سے جو بچہ آ رہا ہے وہ واقعی اس چیز کے ساتھ ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ پورے خلوص اور پوری نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے
تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ آسانی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اس دنیا کے اندر اگر پیدا کر رہا ہے یا وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو سنبھالنے کا بھی انشاءاللہ اس کو توفیق مل جائے گی، یا پھر وہ پہلے اپنا معاملہ نہ کرے۔ یہاں میں اکثر ایک واقعہ پہلے بھی ایک بار سنایا ہوا ہے تو بڑا ہمارے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بالکل ہی اپوزٹ ہے، مگر یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ ابارشن جو ہے جس وقت کرنے کا فیصلہ کوئی کپل کر رہا ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جو انٹرنیشنل سنگر ہے جسٹن بیبر کی ماں جو ہے، جس وقت جسٹن بیبر پاپولر ہونا شروع ہوا تھا اپنے سانگ سے، بچہ تھا اس وقت چھوٹا سا ٹین ایج میں، تو اس کی ماں کا انٹرویو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر۔ تو جسٹن بیبر کی جو ماں ہے وہ کہتی تھی کہ جسٹن بیبر جس وقت میرے پیٹ میں تھا اس وقت جو ہے میں ابارشن کروانا چاہ گئی تھی اور میں نے اپوائنٹمنٹ بھی لے لی تھی۔ وہ کہتی ہے پتہ نہیں کیوں میرا مائنڈ چینج ہوا، ہاسپٹل میں موجود تھی، میری اپوائنٹمنٹ تھی، تو میں نے کہا نہیں یہ بچہ میں رکھتی ہوں۔ تو کہتی ہے وہ آج جسٹن بیبر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی اس کو یہ چیز نہیں کہہ رہا کہ وہ کو بڑا اچھا کو آئیڈیل سچویشن کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ ایک ریالٹی ہے جو ایک عورت نے ویسٹ کے اندر اتنے بڑے سیلیبریٹی جو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی کو جناب سنگر ہے اور بڑا کوئی لوگ اس کی فین فالوئنگ ہے، اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ویسٹ کے لبرل لوگ ہی سوچیں، ویسٹ کے لبرل لوگ ہی سوچیں کہ اگر ابارشن کو اس حد تک پروموٹ کیا جائے تو کتنے کتنے کریٹو اور انوویٹر سے آپ محروم رہ جائیں گے، کتنا کتنا ٹیلنٹ جو ہے اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ لبرل جو ہیں وہ ایک لبرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، ہم تو اس کو غلط ہی کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اپنی کریٹیوٹی کو، اپنے ٹیلنٹ کو فحش چیزوں کے لیے اور دنیا کی زینت میں کھو جانے کے لیے استعمال کرو، ہم تو اس کو غلط کہتے ہیں۔ دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی انسان کو آپ اس کی زندگی ختم کر دو کہ وہ اگر کوئی غلط کام یا کوئی ایسی چیز، ہم یہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ ہر بندے کے پاس اپرچونٹی، اگر اب سنیں ذرا، اگر جسٹن بیبر جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زندگی کو اس طرح جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو، تو جنید جمشید جیسے لوگ بھی ہیں جو پاپ کلچر میں اپنی پیک کے اوپر تھے، ٹھیک ہے نا، اپنی پیک پر تھے، نائنٹیز کے اندر اپنی پیک پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے کہ وہ بندہ اس سٹارڈم کے اندر سے، ان چمکتی دمکتی روشنیوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی طرف لے کے آئے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سنگرز ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز ہیں، بڑے بڑے جناب لوگ ہیں پاپولر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وجود کا ہونے کا فائدے بھی ہیں، لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ وہ ساری ڈیٹیل تھی جو میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ تو اگر میں دیکھتا ہوں اگر ستیہ بھائی موجود ہیں، وہ آنا چاہیں تو وہ، اچھا جی، میں ذرا لے لوں اعتراض کے اوپر۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے ایکس مسلم جو ہے وہ دوبارہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔